सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करी कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इस मामले की प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए। जो बातें मीडिया पे आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने कल आईबी की रिपोर्ट भी पढ़ी है। 2021 में इसके बारे में एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आईबी ने दे दी थी सारे कंसर्न इदारों को। भले आप ये कह लें कि 1000 लड़कियां भी अगर ब्लैकमेल हुई, क्या इन लड़कियों को सिस्टम पे और स्टेट के ऑपरेटिव्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तकलीफ़ दे भी है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा मौजू है जिस पे हम सबको तवज्जो होना और इस मामले को देखना ज़रूरी है। इस्लामिया कॉलेज भावलपुर में 5500 नाजेबा वीडियोस जो स्टूडेंट ख़वातीन हैं वहाँ की मंजर आम पर आईं। एक एमएनए के बारे में कहा जाता है कि उनके साहिबजादे जो आइस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इन ख़वातीन स्टूडेंट्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी चीफ भी इस तमाम मामलात में इन्वॉल्व थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी वीडियोस भी ज़ब्त कर ली गई हैं और वो तमाम मालूमात जो हैं, जो ग्राउंड में लड़कियां अगर अपने किसी फ्रेंड्स को हक कर रही हैं या स्मोक कर रही हैं, उसकी वो वीडियोस जो हैं वो लेते थे जो उनके पास से बरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को इन वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता था और इन्वेस्टिगेशन ये बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आई रेड, कि असातिज़ा कुछ और कुछ स्टाफ मेंबर्स इसमें शामिल थे। मैं समा टीवी देख रही थी तो उसमें भी इस तमाम मामले का जिक्र आया, जिसमें दो लोकल एडवोकेट मुदस्सिर चौधरी और राना नुमान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करी कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इस मामले की प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दी जाए। एक बात मैं बताती चलूँ कि जिन एमएनए और उनके साहिबजादे का जिक्र आया और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तमाम एलिगेशंस को डिनाई किया है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में इस मसले के ऊपर अपनी राय देने के लिए मौजूद हैं ताहिरा हबीब साहिबा, जो एचआरसीपी की डायरेक्टर है, लाहौर में इनकी सीट है और इस किस्म के और इससे और ज़्यादा घिनौने बदकिस्मती से मसाइल से इनका रोज़ का सामना रहता है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। माय प्लेजर एंड ऑनर ताहिरा। आपसे मेरी फ़ोन पे जब इस ज़िमन में गुफ्तगू हुई थी तो वी एक्सचेंज्ड फ्यू ओपिनियंस देयर, और मैं आपसे सबसे पहले एक जो बात करना चाहूँगी सिक्योरिटी के हवाले से इस केस में, और फिर आपकी जो उसके अलावा राय है वो आप हमारे नाजरीन से शेयर करें कि जब सिक्योरिटी कैमरास लगते हैं तो वो कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। अमूमन इदारे, इवन घर में, हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, खुले एरियाज़ में कैमरास लगते हैं और मुलाजिम को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी मामलात हैं, उन्हें पता होता है कैमरास लगे हुए, तो उनका काम ही यही है कि अगर कोई शख्स हर जगह तो नहीं मौजूद हो सकता हर मामले को मॉनिटर करने के लिए, तो वो एक मॉनिटरिंग का काम दे कि कोई गलत बात ना हो। तो क्या ज़रूरी है कि इस चीज़ का किसी के पास होना, एक लीगली कैमरास, इसका कोई मकसद इल्लीगली हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक जो हमें लग रहा है कि एक ऐसा इशू जो पहले से मौजूद था वो अनर्थ हो गया है, तो एक
جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایشو تھا وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور اب شاید اس پہ کچھ ہو سکے گا. ایک ایسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو ان کیمروں سے تصاویر بنتی رہیں اور ویڈیوز بنتی رہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں یہ جو ساری رپورٹ آ رہی ہے تو یہ ایک ہمارا ساؤتھ پنجاب کا کمپیریٹیولی بیکورڈ ایریا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایک ہیوج جو ہے نا بیکورڈ لیپ آیا ہے کہ جو وہاں کے پیرنٹس نے اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا تھا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ پروگریسو آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھیجنا شروع کیا ہے. لیکن اب یہ جو ان بگ وے ایکسپوز ہوا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. نہ صرف پیرنٹس خوفزدہ ہوئے ہیں بلکہ جس طرح سے اس کو میڈیا پورٹرے کر رہا ہے لڑکیاں خود سے بھی بہت خوفزدہ ہیں اور 4 دفعہ سوچیں گی آئندہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے. تو میں یہ کہوں گی کہ میڈیا میں جس طرح سے ابھی ڈیو پروسیس نہیں ہوا، ابھی جو ویڈیوز ہیں ان کے لیے ان کا فرینزک نہیں ہوا، لیکن ججمنٹس ایشو ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے اور ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، اس میں ویڈیوز ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کانفیڈینشیلٹی ہے اور وہ جو ان بچیوں کی پرائیویسی کا ایشو ہے اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. اور جب تک ڈیو پروسیس نہیں ہوتا اور انویسٹیگیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو جو سویپنگ سٹیٹمنٹس اور ججمنٹس آ رہی ہیں میڈیا پہ، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو تھوڑا ڈسکریج کرنا چاہیے. اور جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ جو ہماری سیکیورٹی، اب ہر پہلو ہے، ہر بات کے 2 پہلو ہیں. سیکیورٹی کیمراز ہیں وہ ہم نے اس کا مس یوز اور ابیوز جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں گے جو باتیں میڈیا پہ آ رہی ہیں اور جو رپورٹس ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے کل IB کی رپورٹ بھی پڑھی ہے کہ اس کو جون 2021 میں اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ IB نے دے دی تھی سارے کنسرنڈ اداروں کو، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ یہ اریسٹ ہوئے اور اس طرح سے یہ بات جو ہے یہ ایکسپوز ہو گئی. تو اس میں دونوں ہی پہلو ہیں کہ یہ اس کا سیکیورٹی کیمراز سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے بھی ہیں، لیکن ان کو ابیوز بھی لوگ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا ابیوز بھی ہوا ہے کہ سیکیورٹی کے جو انچارج تھے انہوں نے ہی 5500. اب اس میں میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ساری جو ہیں ویڈیوز جو ہیں وہ جب فرینزک ہوگا تو اس میں کیا معلوم ہوگا کہ ساری ویڈیوز درست ہیں نہیں ہیں. یہ تو اب ڈیو پروسیس ہے، اس کے بعد ہی اس چیز کو پتہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن میرے لیے جو اس میں سب سے کنسرننگ بات ہے کہ اگر 5500 ویڈیوز بنی، بھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 1000 لڑکیاں بھی اگر بلیک میل ہوئیں، تو ہمارا سسٹم جو ہے اس پہ ایک حرف آتا ہے، اس پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ان لڑکیوں کو سسٹم پہ اور اسٹیٹ کے آپریٹرز پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ہماری اسٹیٹ جو ہے اس پہ کوئی کانفیڈنس انسپائر نہیں کرتی کہ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ بچیاں؟ طاہرہ ایک بات بتائیے، آپ نے یہ جو کمنٹ دیا یہ عمومی طور پہ، اور ہم اپنے پہلے جب پروگرامز کرتے رہے جس میں ہم نے آنر کلنگز پہ کیے، خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں عورتوں کی بچیوں کی تعلیم پہ بھی کیے، ان وچ یو آر ویری کائنڈ انف کہ آپ نے مجھے بہت سارے ایکچوئل کیسز سے بھی مجھے ہیلپ کیا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی، اور آج میں آپ سے، ہم آن کیمرہ ہیں تو یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں، آپ کا تجربہ اس معاملے میں زیادہ ہے، پولیس کس حد تک سپورٹیو ہوتی ہے؟ ایک تو دیکھیے ہو گیا جیسے یونیورسٹی کی اپنی انتظامیہ. اب ہر دفعہ تو میں نہیں کہوں گی اور سب کو بھی نہیں بلیم کیا جا سکتا کہ سب اس چیز کو ڈھکیں گے یا انتظامیہ میں جو لوگ ہیں وہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، مطلب ہم کسی بھی لیول پر، تو پولیس کا عمومی طور پہ ایسے کیسز میں جہاں ان کو انوالو کرنا پڑے، ان کا کس قسم کا رویہ ہوتا ہے ٹورڈز دا کمپلیننٹس؟
particularly in such cases? This is, مجھے کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہے کہ جو فرسٹ رسپونڈنٹ ہے پولیس, اور ان سارے کیسز میں ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں, بلیک میلنگ کے کیسز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سپورٹو رویہ نہیں ہوتا پولیس کا جو ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو ویمن پولیس ہے اس کی بھی اورینٹیشن اور ان کی سینسٹائزیشن کا وہ والا اسٹیج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ان کے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں, کیونکہ ہم جب کسی کی کمپلینٹ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ کمپلیننٹ از رائٹ. وہ تو بعد میں جب ہم ایک پروسیس شروع کرتے ہیں, ڈیو پروسیس میں اگر ہمیں یہ علم ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیس خواتین کے بارے میں جب کیسز آتے ہیں, خاص طور پہ جینڈر بیس وائلنس کے کیسز ہوں, یا ساؤتھ پنجاب میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں جو ہارمفل کسٹمری پریکٹسز ہیں اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, تو ان کو فرسٹ رسپانس پولیس کی طرف سے یہی ملتا ہے کہ تمہاری بدنامی ہو جائے گی اور تمہارا خاندان بدنام ہو جائے گا, تو تم اس کو خاموشی سے حشب کر لو اور اس معاملے کو ختم کر دو. لیکن اس معاملے میں تو طاہرہ یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ پولیس تو بعد میں ہے, گھر والے بھی یہی بات کرتے ہیں اپنی بیٹی کو, یا اسی وجہ سے وہ چپ کر جائیں گے کہ ان کی گھر کی بیٹی کی بدنامی نہ ہو, انگلیاں نہ اٹھیں. لوگ کیا کہیں گے, جہاں 2 لوگ ان کی بات کو یقین کریں گے تو 10 یقین نہیں بھی کریں گے. تو گھر والے بھی اکثر سپورٹیو نہیں ہوتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارا معاشرہ, سماجی رویے ایسے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی. اور خاص طور پہ اگر وکٹم میں خاتون ہو تو نہ سسٹم آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, نہ آپ کا معاشرہ, آپ کے سماجی رویے اس طرح کے ہیں کہ وکٹم کو ہی بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وکٹم از ٹو بی بلیمڈ. میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی, جو کمپلینٹ خاتون تھیں, ان کو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا ان کا کیس تھا, اور وہ ایک ایسی ریئر ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ خاتون نے سوچا کہ میں اس شخص کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گی جو ان کے باس تھے. انہوں نے وہ شکایت کی ود ان دا آرگنائزیشن, جو کمیٹی تھی انہوں نے باس کے انفلوئنس میں ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس کے بعد ان کے پاس ایک اور ایوینیو تھا کہ وہ اومبڈس پرسن کے صوبائی محتسب کے پاس جا سکتی تھی. وہ صوبائی محتسب کے پاس گئیں, لیکن مین وائل ان کے جاب ختم کر دی گئی کسی غلط ایلیگیشن پہ. فالس ایلیگیشن اس وقت لگا دیا جاتا ہے, اور ان کی جب جاب ختم ہو گئی تو ان کی سیلری آنی ختم ہو گئی. سیلری ختم ہوئی تو شی واز ناٹ ایبل ٹو پے دا لون شی ہیڈ ٹیکن فرام دا آرگنائزیشن. اور ایونچولی ابھی ان کا کیس چل رہا تھا. انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جو ہے, لیگل سسٹم اتنا سلو ہے کہ ان کا بھی کیس چل رہا تھا کہ ان کا گھر جو ہے وہ کرک ہو گیا. اب مجھے یہ آپ بتائیے کہ جب ایسی اگزامپل باقی سوسائٹی کے سامنے آئے گی تو مجھے اس کمپلیننٹ نے بتایا کہ اب تو میرے پیرنٹس بھی میرے خلاف ہو گئے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اس وقت خاموش ہو جاتی تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ امپاورمنٹ جو ہے نا عورت کی یا لڑکی کی یا بچی کی گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر میں اس کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر آپ کو انسٹیٹیوٹ میں اگر یہ شیورٹی ہو, کیونکہ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت بہت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت دے دینی چاہیے, اور اگر کوئی زنا ثابت ہو جائے تو یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے آج تک دیکھا ہے, میں نے اپنے 30 ایئرس کے کیریئر میں, وہ یہ ہے کہ اگر یقین ہو سزا کا لوگوں کو, سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہو, تو سیویرٹی آف پنشمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے. لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ ہوگا, اس لیے جو کمپلیننٹس ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ جو 5500 آڈ ویڈیوز ہیں, اگر وہ بنی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ معاشرتی سماجی رویے ہیں کہ ان بچیوں کو پتہ تھا کہ ہمیں سپورٹ نہیں ملنی, سسٹم نے سپورٹ نہیں دینی, ورنہ وہ دیر اینڈ دین جب ان کو فرسٹ ٹائم بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہے اس مسئلے کو اریسٹ کر لیتی ہیں اور اس کو پراپر چینل پہ جا کے رپورٹ کرتی, اور باتیں یہاں تک نہیں پہنچتی. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے سماجی رویے, ہمارے خاندانی پریشرز اور سماجی جو پریشرز ہیں وہ ایکچولی رسپانسبل ہیں کہ یہ جو کلپریٹس ہیں, پرپیٹریٹرز ہیں, یہ اس لیول تک
بچیوں کو بلیک میل کرنے میں کامیاب. اچھا مجھے ایک بات بتائیے طاہرہ صاحبہ، آپ کا جو تجربہ ہے ایسے کیسز طرح طرح کے ڈیل کرنے کا، اب چونکہ ہم یہاں ایک عورت کی بات نہیں کر رہے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی یا 2-3 کے ساتھ کی گئی، یہاں پہ ایک اجتماعی صورت نظر آ رہی ہے کہ بہتوں کو کیا گیا. تو اس صورت میں کیا سارے خاندان ان بچیوں کے اکٹھا کھڑے ہو کر ان کی خواہش ہوگی یا ان کا ہوگا رویہ کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں، فیس کریں، یا ابھی بھی معاشرتی جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں ان کی وجہ سے کافی فیملیز پیچھے ہٹ جائیں گی ان اسپائٹ آف دا ویڈیوز بینگ اویلیبل؟ اور پھر اس صورت میں یا اگر سب ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ اپنے منطقی انجام تک اس طرح کے کیسز پہنچتے ہیں، یا وہ راستے میں ہی بس کل کو میڈیا کو کوئی اور کہانی مل گئی بات کرنے کے لیے تو وہ فریزل آؤٹ ہو جاتے ہیں کیسز؟ دیکھیے ابھی ہمارے پاس یاسمین مثال موجود ہے جس سول جج کی بیوی نے 2016 میں اپنی انڈر ایج میڈ پہلے تو رکھی ہوئی تھی، چائلڈ لیبر ہو رہی تھی، پھر اس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، پھر ان کے خلاف مقدمہ ثابت ہو گیا، 3 ایئرس کی امپریزنمنٹ ہوئی اینڈ دین دے ور لیٹ گو، وہ ان کو بھیج دیا گیا، وہ ملک سے باہر چلے گئے. اب آپ بتائیے کہ اب پھر آج کل ایک وہاں پہ ایک جج صاحب ہیں، ان کی بیگم نے پھر وہی حرکت کی ہے. اس بچی کا تو بڑا برا حال جو میں نے دیکھا. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ جہاں نہیں ہوگی، جو معاشرہ جو ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو سسٹم ہے، وہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہوگا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، تو پھر یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اب یہ آپ نے جو بات کی کہ یہ تو ایک کلیکٹیو ایشو ہے نا، ایک بڑا ایشو ہے. اور میں آپ سے کہوں گی کہ یہ ہراسمنٹ جو ہے کیمپسز کی، یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان کے کیمپسز آپ کہہ لیں کسی نہ کسی حد تک پوری دنیا کے کیمپسز پہ یہ ہوتا ہے. لیکن جو سسٹم کی بات ہے، اور جو میں ساؤتھ پنجاب میں بھی میرا کام کرنے کا بہت لمبا تجربہ ہے اور گراس روٹ پہ بھی کام کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کچھ والدین پیچھے ہٹ جائیں گے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر والدین پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ہماری جو بیٹی ہے یا ہماری بچی جو ہے اس کا نام بیچ میں سے نکل جائے تو بھلے یہ کیس جو ہے وہ چلتا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو ہے آپ سمجھیں کہ کسٹمری پریکٹسز جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. کسٹم جو ہے وہ جو پرانی ہماری روایات ہیں نا، جن روایات نے بچیوں کو، لڑکیوں کو ان کے حقوق کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کو ایک شکنجے میں کسا ہوا ہے، وہ وہاں اور علاقوں سے پاکستان میں کمپیریٹیولی وہاں بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ خوف ہے کہ بہت حد تک کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اسلام آباد میں ایک کیس ہوا، وہ فزل آؤٹ ہو گیا تو پھر اب دوسرا ہو گیا. اب یہ 2 کیس تو ایسے ہیں نا جو نون ہیں، ادروائز پتہ نہیں کتنے کیسز ایسے ہوں گے جو گھروں کے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں خواہش تو ہماری ہے کہ اس کو ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے. اب یہ جو یہاں پہ ڈیو کورس پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس کے مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل سیٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے، باقی کیمپسز کے لیے بھی اور باقی ورک پلیس ہراسمنٹس کے لیے بھی، کہ اگر ایسا ہو اور لوگ آواز اٹھائیں اور تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کو سزا واقعی مل سکتی ہے. ادروائز میں نے ابھی بہت کم کیسز میں دیکھا ہے کہ جو کلپریٹ ہے، جو پرپیٹریٹر ہے، ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ان کو سزا نہیں ملتی. لیکن اس صورت میں آپ نے جو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے طاہرہ، کہ یہ واقعہ ہوا ہے ساؤتھ پنجاب میں، اور ساؤتھ پنجاب میں آپ کا تو خیر بہت وسیع تجربہ ہے ادھر کا، میرا اتنا نہیں ہے، لیکن یو آر کریکٹ ان سیئنگ کہ وہاں پہ اب لوگ زیادہ بچی کے والدین، بچی کے خاندان والے ڈریں گے، اور اگر وہ اپنی بچی کا کیس خارج بھی کروا لیں اس پرچے سے کسی بھی طریقے سے، تو شاید وہ اپنی بچی کو دوبارہ یونیورسٹی نہ بھیجیں. شاید اس واقعے کے بعد ان کے پیچھے آنے والی جو اور لڑکیاں ہیں ان کی فیملی کی،
ان کو بھی اجازت نہ ملے یونیورسٹی جانے کی، اس کا اتنا دورست نتیجہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں نے تو بالکل جب آپ نے پہلی بات کی تو میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں گرل ایجوکیشن پہ اٹس اے ہیوج لیپ بیکورڈز. یہ پیچھے کی طرف بہت بڑی، ہم نے جتنے سٹیپ آگے گئے تھے اس سے 10 گنا سٹیپ ہم پیچھے چلے گئے ہیں. کیونکہ یہ تو بات جو ہے لکھی پڑی ہوئی جسے بات کہتے ہیں وہ ہے کہ اب آئندہ لوگ اپنی بچیوں کو ایڈ میں بھیجنے سے اور ایسے انسٹیٹیوشنز میں بھیجنے سے، لا کالجز ہیں، آپ کے میڈیکل کالجز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، اس میں سوچیں گے. اب ایک لڑکی کا اگر ایسے کیس میں نام آ گیا ہے، کوئی اس کی بلیک میلنگ کی ویڈیو انرتھ ہو گئی ہے، تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ اس کی چھوٹی بہنوں کو اجازت ملے گی کہ وہ جائیں؟ یہ اجازت پہلے بھی بڑی جنگ لڑ کے، لڑائیاں لڑ کے خواتین نے اپنی بیٹیوں کو یہ اجازت لے کے دی کہ اگر ہم نہیں یہ ایجوکیشن حاصل کر سکے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ دے شوڈ گو فارورڈ. اور وہ انہوں نے یہ ایک جو ون اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک نہیں، یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 10 اسٹیپس بیک انفارچونیٹلی ہو گیا ہے. کیونکہ اگر اس میں سے جو بھی چیز ثابت ہوتی ہے، فورینزک میں ہو سکتا ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ فیک بھی نکل آئیں، بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی ہوں کہ جو شاید اس میں نہ آتی ہوں اس زمرے میں ہراسمنٹ کے یا ایسی کوئی سیکشل ابیوز کے. لیکن اب ایک یہ چونکہ نمبر 5500 کے ہیوج نمبر وہ آ گیا ہے سامنے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے نا، that is going to be very negative and going to very negative. I understand. خواتین و حضرات، آپ نے طاہرہ حبیب صاحبہ کی گفتگو سنی، اور میں دوبارہ بتاؤں کہ ان کا بہت وسیع تجربہ ہے اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کرنے کا. خود HRCP بہت سارے معاملات میں کیسز جو ہے وہ پولیس کے پاس رجسٹر کراتا ہے، جاتا ہے، اور جو ان سے ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور بہت بڑا ایکسپوجر ہے جو آج کل ہو رہا ہے. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں اپنے تجربے کی لائٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیا. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.